नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हाफिज़ मुस्तंसर हुसैन साहब। मैं बात करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में जो है लोग आवाम इतनी महंगाई से टंकी के तौर पर जो है ना वो बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, आपके सवाल का जो पहला जवाब तो ये है कि हमारे मुल्क में खुशहाली का ना होना, तो तब तक बेनिफिशर्स भी जो हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। अब ये जो मामला है डंकी का, बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और वो कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर जाके कोई अपना मुस्तकबिल बना लें। सबसे बड़ा मसला जो इशू आता है यहाँ पर वो ये है कि एक बच्चा अच्छे मेरिट पे पास होता है, वो 2017 से लेके दर बदर होते रहे। सर यही हाल है थानों का, आप भी कहीं चले जाएं तो यही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी न्यूज के प्रोग्राम मसले मसाइल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान राबील सैयद। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हाफिज़ मुस्तंसर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम मुस्तंसर हुसैन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला का बड़ा करम है जी। मुस्तंसर साहब, आज हम अपने प्रोग्राम को जो मौजू है वो बड़ा हसास है, क्योंकि ये जो मामलात हैं, जो मसले हैं, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा और ये आज हम उस पर आपसे बात करना चाहेंगे। मैं बात करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में जो है लोग आवाम इतनी महंगाई से तंग आ चुकी है, इतनी परेशान है कि लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए सही तरीके से बिल्कुल नहीं उनको भेज रहे, बल्कि वो जो एजेंट माफिया के हाथ में चढ़ जाते हैं, जो उनको सही तरीके से गाइड करने के बजाय उनको डंकी के तौर पर जो है ना वो बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं और फिर रास्ते में उनके साथ बहुत सारे हादसा होते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो हम मुस्तंसर साहब से सवाल करेंगे वो है डंकी के ही हवाले से। डंकी लगाने की वजूहात क्या हैं, इस पर अब तक काबू पाया क्यों नहीं जा सका, इसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा सका, इस हवाले से मुस्तंसर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, आपके सवाल का जो पहला जवाब तो ये है कि हमारे मुल्क में खुशहाली का ना होना। जी, जब खुशहाली नहीं होगी, लोग परेशान होंगे, बेरोजगार होंगे, तो मुझे बताएं वो क्या करेंगे। अब दूसरा, जब तक लालची जिंदा है तो तब तक बेनिफिशर्स भी जो हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। अब ये जो मामला है डंकी का, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। हमारे पंजाब के अंदर सियालकोट, गुजरांवाला, समड़ियाल, ये इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और वो कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर जाके कोई अपना मुस्तकबिल बना लें। अब उस मुस्तकबिल की खातिर वो चढ़ जाते हैं, आजकल के जो है वो फ्रॉडिया, उनको कहूँगा, वो इंसानी स्मगलरों पे हाथ खेलना शुरू हो जाते हैं, पैसे भी देते हैं, फिर उनको डंकी के जरिए इल्लीगल वो बाहर ले जाने के लिए रजामंद कर लेते हैं। घर वालों को तो नहीं पता होता है। अगर घर वालों को पता हो कि हमारे बच्चों के साथ ये होना है, तो मेरा ख्याल है कोई वालिदैन अपने बच्चों को घर से भी बाहर ना निकलने दे। सबसे बड़ा मसला जो इशू आता है यहाँ पर वो ये है कि एक बच्चा अच्छे मेरिट पे पास होता है, उसकी तालीम अच्छी होती है, जब वो किसी भी सरकारी अदारे में जॉब लेने के लिए जाता है, नौकरी के लिए दरख्वास्त करता है, तो उस बेचारे को उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है जब उससे बहुत ज्यादा नीचे के बच्चों को जो है वो जॉब पे लगा लिया जाता है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सफारिश कल्चर आम है और रिश्वत कल्चर भी उसके साथ परवान चढ़ रहा है। जब ये दोनों होंगे तो मुझे ये बताओ कि ये मेरिट कहाँ से आएगा? हम बात हर वक्त यही करते हैं मेरिट की। जी, इसी तरह का एक सानिया हुआ, समड़ियाल के लोग थे, इनका बच्चा था जिस बच्चे का नाम माजिद था। ये बच्चा भी इसी तरह इंसानी स्मगलरों के हाथों में खेलता रहा और ये 2017 की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कोयटा से आगे फायरिंग में वो सारों को मार दिया गया। जी, कुछ ऐसा पहले हुआ था ये वाकया, ये 2017 की बात है। जी बिल्कुल। अब वो बेचारे उनको ढूंढते रहे, उनके बच्चों के अपने लखते जिगर की लाशों के लिए पहले दरबदर होते रहे। जब वो मिल गई तो उन्होंने FIA गुजरांवाला में दरखास्तें दे दी। ये आंखों देखा वाकया है, इसमें कोई वो नहीं है कि वहाँ पर जो मौजूद ऑफिसर्स थे उनके ये अल्फाज थे जो मैं दोहरा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही कि बजाय उन बेचारों के जख्मों पर मरहम रखी जाए
ان کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ان کو حوصلہ افزائی ان کی جائے. وہ آفیسر نے یہاں تک کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑے دونوں ماں پیو تے پرچہ دے دیاں. وہ 2017 سے لے کے در بدر ہوتے رہے. بالآخر یہی حال ہے تھانوں کا, آپ بھی کہیں چلے جائیں تو یہی بات نہیں, تھانے اور چیز ہے, میں یہاں تھانے کی بات نہیں کر رہے, یہاں میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی یہی حال ہے, ابھی بھی یہی کرتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں. ان کے پاس اگر جاتے بھی ہیں والدین تو وہ یہی کرتے ہیں, یا ان سے ان کو جو مخالف پارٹی ہوتی ہے ان سے پیسے کھا کے خاموشی وہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ان کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے, ان کے اتنے چکر لگائے کہ بیچارے انصاف تو نہ مل سکا. بالآخر وہ اس ثانیہ کو جو ہے اپنے دلوں میں دفن ہی کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے, یہ ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر ادارہ ہے FIA, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, جن کے انڈر میں نادرا بھی آتا ہے اور پاسپورٹ سرکل بھی آتا ہے, ایون کہ ایئرپورٹ پہ بھی انہی کی ڈیوٹی ہے. اچھا, یہ لوگ کیوں پروان چڑھ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی پشپنائی کرتے ہیں. جب پشپنائی کریں گے ان کو ان کا حصہ پراپر ملے گا تو وہ آپ کی اور میری بات کبھی ادارہ نہیں سنے گا. اس لیے لوگ جو ہے وہ ڈسائیڈ ہوتے جائیں گے. اور یہ ایسا ادارہ ہے, میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں پر جو مجرم ہے وہ عیش کرتا ہے, اور جو مدعی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنا شروع ہو جاتا ہے, چونکہ اس کو انصاف نہیں ملتا ہے اور اس کے چکر لگا کے اس کو اتنا ڈسائیڈ کیا جاتا ہے. یہ اس ادارے کی ذمہ داری ہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے لوگوں نے بھی پچھلے دنوں میں احتجاج کیا تھا. یہ جو ہے FIA پاکستان کے اندر جو ہے اور باہر ان کو علم ہے, انٹرپول بھی ان کے پاس ہے اور امیگریشن بھی ان کے پاس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ شناختی کارڈ بنتا ہے ان کو پتہ ہے, پاسپورٹ بنتا ہے ان کو پتہ ہے, بندے کی کارکردگی کا ان کو پتہ ہے. لیکن یہاں پر ایسے ٹاؤٹ موجود ہیں اس ادارے کے اندر کہ جو نام بدل کے لوگوں کو لوٹ بھی رہے ہیں اور لوگوں کے بچوں کی جانوں سے بھی کھیل رہے ہیں. اچھا, یہ مجھے بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ حکومت کو پتہ ہے کہ ڈنکی لگا کے جو جاتے ہیں وہ جانی ان کو نقصان ہوتا ہے, اسمگلنگ ہی ہے, انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے. حکومت کو یہ بات بھی پتہ, ان تک یہ باتیں بھی پہنچتی ہیں, لیکن وہ اس کو قابو کیوں نہیں پا رہے, اس کو روک تھام کیوں نہیں کر رہے, اس بات کو کیوں اگنور کر رہے؟ کیونکہ ایک واقعہ ہوا, چلیں ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا, لیکن ایک دم سے دوسرا بھی کچھ منتھ بعد ہو گیا. اس طرح کیوں ہوا؟ مجھے یہ ابھی تک بات سمجھ نہیں آئی, حکومت کیوں نہیں اس طرف دھیان دے رہی؟ یہ جی دوسرا تیسرا نہیں ہے, یہ لاتعداد واقعات ہیں جو اپ ہو جاتے ہیں, اس کے اوپر کارروائی شروع کر دی جاتی ہے. اس کو اگنور کیا جا رہا ہے, لیکن کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں وہی بتاتا ہوں. پچھلے دنوں میں ایک لسٹ جاری کی ہے کہ جی FIA کے جو ملازمین ہیں ان کے اوپر کارروائی شروع کر دی. اس کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں. DG FIA نے اقرار بھی کیا. میں کہتا ہوں وہ بہت اچھی مثال ہونی تھی اگر ان کو اور تھوڑا سا وقت دیا جاتا. انہوں نے کہا جی دیکھیں اس کے اوپر ہم کارروائی بھی کر رہے ہیں اور ہمیں جو شواہد مل رہے ہیں وہ ہمارے لوگوں کے ملوث ہونے کے مل رہے ہیں. تو اس سچائی کو ہم نہ سن سکے اور ان کو OSD بنا کے جو ہے وہ نوکری سے نکال دیا گیا. یہ بات کوئی اچھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سمگلر ہے, انسانی سمگلر جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے اوپر تک روابط قائم ہیں. اچھا, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ حکومت سے بھی آگے ہیں. لیکن بات تو یہی ہوگی نا کہ وہ یہ ایجنٹ جو ہے ان کا حکومت سے بھی آگے ہیں, اس لیے حکومت ان کو کچھ کہہ نہیں رہی ہے, اتنا فری ہینڈ دے دیا وہ انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگ گئے ہیں. حکومت کے آگے کوئی چیز نہیں ہے, سرکاری مشینری کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. اگر یہ لوگ نیک نیتی سے یہ شروع کر دیں کہ ہم نے ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے, تو کوئی انسانی اسمگلر پاکستان میں جو ہے وہ پر نہیں مار سکتا. بات یہ ہے کہ ان کے بھی گھروں کے چولہے جو ہے وہ انہی سے چلتے ہیں, اس لیے وہ پشپنائی بھی کرتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے حکومت وقت کی جو ذمہ داری ہے اس کو ہم وہ نہیں کر رہے. حکومت وقت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ابھی CM صاحب نے اور PM صاحب نے ایک کلچر متعارف کروایا, ہونہار طالب علم, ان کو وظیفے بھی دے رہے ہیں,
ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں. یہ ایک اچھا قدم ہے حکومت وقت کی جانب سے. لیکن یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ایسے وظیفوں کو کیا فائدہ کہ جب وہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں, کچھ بن جاتے ہیں, لیکن ان کو پاکستان میں نوکریاں نہیں ملتی, ان کو ڈنکی لگا کے باہر جانا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ ایک اچھا قدم ہے, احسن اقدام انہوں نے اٹھایا ہے. ہاں, ہم ان سے یہ مطالبہ ضرور کرتے ہیں کہ جناب اور سی ایم صاحبہ اور پی ایم صاحب کہ جو بچوں کی آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اسی حوصلہ افزائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اعلان بھی کیا کرے کہ اس بچے کی کارکردگی اور تعلیم میں اعلیٰ معیار ہے, اس بچے کو ہم فلاں ادارے میں ایڈجسٹ کریں گے. بالکل, اگر ہم ان کو نوکری کا شوق ہے, ہم ان کو نوکریاں دیں گے. اور میں یہ گرنٹیڈ سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہونہار اور ذہین طلباء اور طالبات ہیں, جب آپ ان کو ان کے لیول کی نوکریاں دینا شروع کر دیں گے تو ہمارا ماحول بھی اچھا ہوگا اور ہمارے اداروں کا ماحول بھی اچھا ہوگا. ہر ادارے میں ان بچوں کو جانا چاہیے اور بچیوں کو جانا چاہیے جو محنت کرتے ہیں, اپنی محنت بلبوتے پہ جائیں. جب وہ اپنے میرٹ پہ آئیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کے لوگوں کی پشپنائی کریں گے. جب وہ خود میرٹ پہ آئے ہوں گے تو وہ فیصلے بھی میرٹ پہ کریں گے. جو بندہ بھرتی ہی پیسے دے کے ہوا ہے, وہ نہ آپ کا سکا ہو سکتا ہے, نہ میرا سکا ہو سکتا ہے, نہ پاکستانی عوام کا سکا ہو سکتا ہے. اس کے لیے میرٹ ضروری ہے, جو کہ حکومت وقت کو اب چاہیے کہ یہ میرٹ کی طرف توجہ دیں. مستحسن صاحب کس کو جابس ملتی ہیں آپ خود دیکھیں پاکستان میں تو نہیں مجھے لگ رہا مل رہی میرٹ کے اوپر. آپ جب تک آپ 5-10 لاکھ روپے کسی کو نہیں دے دیتے یا آپ کے پاس کوئی بڑی سفارش نہیں ہے کونسلر یا ایم این اے یا ایم پی اے کی, تو تب تک تو آپ کو جاب نہیں ملتی. میرٹ تو بہت دور رہ گیا, میرٹ تو اب صرف باتوں میں ہی رہ گیا. نہیں, میں اس کے اوپر اختلاف تھوڑا سا کروں گا. یہ نیچے سے معاملات غلط ہیں. اگر اوپر سے کوئی ایسی پالیسی آ جائے گی کہ ان بچے اور بچیوں کو میرٹ پہ نوکریاں بھی دی جائیں اور ان کی میرٹ کا خیال بھی رکھا جائے, تو پھر اس کا جو ماحول ہے, یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ خود دیکھ لیں گے, وہ ماحول ہی چینج ہو جائے گا. ہر ایک کو انصاف اس کی دہلیز پہ ملے گا, کوئی خواری کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اچھا مستحسن صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کس ادارے کے اندر آتے ہیں اور ان پر کون سا ادارہ جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے جو ڈنکی کے ایجنٹ ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے ہماری, ایف آئی اے. یہ سارا جو معاملات ہے وہ ان کے سپرد ہی ہوتا ہے. یہاں پر اگر ایک جعلی سند بھی آ جائے یا شناختی کارڈ میں کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے تو وہ ایف آئی اے ہی کارروائی کرتا ہے. تو اس کے اوپر ایف آئی اے کو چاہیے کہ عوام کو جو ہے ایک تو جانوں سے نہ جانے دیا جائے, اور دوسرا جو ایسا مافیا ہے اس مافیا کے اوپر مضبوط ہاتھ ڈال کے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کر کے ان کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزائیں دلوائی جائیں تاکہ کوئی اتنی جرت نہ کر سکے کہ انسانی اسمگلر بن سکے. اچھا مستحسن صاحب, میں پروگرام کے آخر پہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں کہ ویزوں کا جو فراڈ ہے اس کے کیسز, آج کل فراڈ کے کیسز بہت سامنے آ رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب تک ضرورت مند لالچی زندہ ہے, فراڈیا جو ہے وہ کامیاب ہوتا رہے گا. یہ وہی وجہ ہے, اس کے سوال کا بہترین میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں کہ جب تک حکومت وقت کی جانب سے ہماری حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی تو ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں یہ اپنے مستقبل کی خاطر, اپنے گھر والوں کے روزگار کے لیے یہ اس طرح کے لالچ کرتے رہیں گے. اور یہ تو کوئی چھوٹی بات آپ نے کر دی ہے کہ ویزا فراڈ. یہاں پر میں پوری ذمہ داری سے بتا دوں آپ کو, شاید آپ کے بھی علم میں نہ ہو, کہ یہاں پر ہمارا جو مقدس جگہ ہے وہ 2 چیزیں ہیں, حج اور عمرہ. جتنا فراڈ حج اور عمرے کے چکر میں ہو رہا ہے وہ کسی کو سامنے نہیں نظر آ رہا ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پر گجرانوالہ میں ہی موجود ایک گروہ ہے جو ویزے لگوا دیتا ہے عمرے کے, بعد میں ٹکٹوں کے پیسے لے کے غائب ہو جاتے ہیں اور لوگ ذلیل و خوار لاکھوں روپے گوا کے ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں. تو یہ اس کے لیے حکومت وقت کو ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے, ان کے لائسنس ایسے ہوں کہ جو ان کو اس طرح کی جس کے اوپر کوئی شکایت موصول ہو اس کا لائسنس کینسل کیا جائے
تاکہ وہ آئندہ کوئی ایسا نہ کیا جائے۔ ویزا فراڈ تو چھوٹی سی بات ہے، یہاں حج عمرے پہ فراڈ ہو رہے ہیں اور سرے عام ہو رہے ہیں، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا جنہوں نے اس پہ کاروائی کرنی ہے اس کو کہتے ہیں HTC، وہ ہے FIA کا ونگ، ہیومن ٹریفکنگ سرکل۔ جب وہاں سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا، خواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ جو ایجنٹ ہے اس کے پیچھے ان کی پشپنائی ہوگی، تو میرا خیال ہے پھر عوام لٹتی رہے گی، اور یہ جو ہے ایجنٹ مافیا یہ اپنے آپ کو مضبوط بناتا رہے گا۔ آخر میں یہ ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے، اس ادارے کو چاہیے، اس ادارے میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے اوپر بھی سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ان کے روز مرہ کے اخراجات کی جانچ پڑتال کی جائے، ان کے رہن سہن کی جائے، ان کی اگر تنخواہ سے اوپر ان کے اخراجات ہیں تو اس کا وہ ثبوت یہ موجود ہے کہ وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، وہ کہاں سے آ رہے ہیں، اس کے اوپر ان کو دیکھنا ہوگا، تاکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ لٹنے سے اور جانوں سے بچ سکے، انسانی اسمگلنگ سے بچ سکے۔ انسانی اسمگلنگ ظاہری بات ہے کہ جب اس کے اوپر کاروائی ہوگی تو پھر انسانی اسمگلر جو ہے وہ سریعام گھوم نہیں سکے گا۔ ادارے کو چاہیے کہ اس کے اوپر سخت سے سخت جو ہے وہ ترتیب کر کے اپنے لوگوں سے احتساب کا عمل شروع کرنا چاہیے۔ پھر ان کے موبائلوں سے سارے ڈیٹے مل سکتے ہیں، ان کے ڈیٹے اکٹھے کیے جائیں کہ ان کے روابط کن کن کے ساتھ ہیں، آپ کو سارا کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا، اور پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ لوگ کتنے % خود ملوث ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا حافظ مستنصر حسین کا کہ انہوں نے بتایا کہ ڈنکی لگا کے لوگ جو باہر جاتے ہیں اس حوالے سے، اور جن کے جو بچہ اس دنیا سے چلا گیا، بچہ نہیں بہت سارے بچے انسانی اسمگلنگ کی وجہ سے، جو ایجنٹ ہے جیڈ مافیا جو ان کی وجہ سے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن حکومت ہر بار اس چیز کو اگنور کرتی ہے۔ حکومت کو چاہیے باقی کاموں کی طرح اس طرف بھی اپنا دھیان دیں اور اس چیز کو روکنے کی پوری کوشش کریں، اور اس کی رپورٹ طلب کریں تاکہ اس چیز کو ہم روز روک سکے، تاکہ انسانی اسمگلنگ جو ہے وہ اس پہ قابو پایا جا سکے۔ آئندہ ایسی کوئی بھی چیز نہ ہو، ڈنکی جیسے کام پاکستان میں نہ ہو، کسی بھی کنٹری میں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہر جگہ کے انسان کی جو زندگی ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور خاص کر والدین کے لیے بچے جو ہیں وہ بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ میری یہی حکومت سے اپیل ہے کہ آپ اس ڈنکی جیسے واقعات پر قابو پانے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کریں تاکہ یہ ڈنکی مافیا جو ہے قابو پایا جا سکے اور اس پہ کنٹرول ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔